Assalamu alaikum students. My name is Ehsan Faiz Qureshi. I am master in English from Namal and I am a highly qualified and certified teacher. In these videos, I'll teach you English of class 9 Punjab board because I have a lot of experience and I've been teaching English for the last 20 years throughout Pakistan. And in these videos, I'll teach you English of class 9. In this video, I am starting the first unit of class 9th English, and that is the savior of mankind. The savior of mankind. Now you see, this is very important to give attention to the accent and to the proper pronunciation of every word, and also you try to learn the meaning of every word and then translation as a whole. So in that way I'll teach you and I'll try to make you understand every word, every phrase and every idea of the lesson. So the savior of mankind, savior, it means nijat dahinda, and mankind it means bani nawi insan, it means all human beings, yani sari insan. The savior of mankind, bani nawi insan ka nijat dahinda. अब देखिए ना, मैंने तर्जमा लिखा है एक एक सेंटेंस का, और फिर जो है आप इसकी नीचे तर्जमा देख सकते हैं। मैं आपको हर एक सेंटेंस खुद पढ़ाऊंगा और साथ साथ हर एक लफ्ज़ का तर्जुमा भी करूंगा, और फिर जो है बामुहावरा तर्जमा हम करेंगे। तो इस बामुहावरा तर्जमे के साथ साथ आपको हर लफ्ज़ का तर्जुमा भी, आपको मतलब है कि हर लफ्ज़ की मानी जो है आप सीख सकेंगे। तो इसका जो पहला पैराग्राफ है, उसका पहला सेंटेंस है, अरबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Arabia is the land of unparalleled charm. Unparalleled का मतलब है बेमिसाल, unparalleled यूनिक, बेमिसाल, charm दिलकश, and beauty खूबसूरती. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. अरबिया बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है। With its trackless, ट्रैक कहते हैं रास्ते को, ट्रैक, this is track, railway track, you know railway track. So trackless इसका मतलब है कि ऐसा सहरा जिसमें रास्ते का पता न हो, यानी बगैर रास्तों के, तो उसको कहते हैं trackless. With its trackless यानी गुमनाम या बगैर रास्तों के, डेजर्ट सहरा, ऑफ सैंड ड्यून, सैंड रेत, ड्यून्स टेलों को कहते हैं, जो रेत के बड़े बड़े टेले होते हैं, जैसे पाकिस्तान में तरपारकर में है, लेकिन वो अरब में बड़े बड़े ड्यून्स थे, टेले थे। इन द डेजलिंग रेस ऑफ द ट्रॉपिकल सन, डेजलिंग कहते हैं चुंदिया देने वाले इसको कहते हैं कि जब आप किसी ज़्यादा रोशनी में दाखिल होते हैं तो आपके आंखें इस तरह झपकते हैं, झपकना, तो इस तरह इसको यानी चुंदिया देने वाली रोशनी इसको कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डेजलिंग, यानी ज़्यादा रोशनी, चुंदिया देने वाली रोशनी, रेज। लेकिन यहाँ जो है ना किरणें बताए हैं, जो सूरज के किरणें होते हैं, तो उसको यहाँ बयान किया है, डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। ट्रॉपिकल एरियाज उन एरियाज को कहते हैं, देखिए ना, ये दुनिया गोल है, तो उसके इसकी जो दरमियानी हिस्सा है, तो उसमें सूरज बहुत तेज़ी के साथ लगता है और वहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उसको यानी गर्म इलाके कहा जाता है। और ये जो अरब है वो उस खित्ते में वाक़या है कि जो कि गर्म तरीन एरिया से, यानी ट्रॉपिकल एरिया से, तो इसको ट्रॉपिकल सन कहा जाता है।
یعنی اس ایریا میں جو دھوپ ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ٹراپیکل سن۔ اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو ہر لفظ کا ترجمہ بتایا، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کا آئیڈیا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ عرب ایک بے مثال دلکشی اور حسن جمال کی سرزمین ہے، جس میں انتہائی تند و تیز سورج میں آنکھوں کو چندیا دینے والی کرنوں میں ریت کے ٹیلوں کے گمنام راستوں والے صحرا ہے۔ آپ کے ذہن میں آئیڈیا کلیئر ہو گیا؟ مطلب ہے کہ ڈیزرٹ آف سینڈ ڈیونز، ٹیلوں کے گمنام راستے، ٹریکلیس ڈیزرٹس آف سینڈ ڈیونز، تو ادھر اس کی معنی ہے ریت کے ٹیلوں کے گمنام راستوں والی صحرا۔ ڈیزلنگ ریز آف دا ٹراپیکل سن، سورج میں آنکھوں کو چندیا دینے والے کرنوں میں، ڈیزلنگ ریز آف دا ٹراپیکل سن۔ یہ ہے سینٹنس نمبر 2۔ اٹس starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It's starry، یہ star سے نکلا ہے star، تاروں والے، starry sky یعنی تاروں والے آسمان، has excited ابارتا ہے، the imagination قوت متخیلہ، انسان کی سوچ، of poets and travelers، شاعروں اور مسافروں کا۔ تو اس کا ترجمہ ہو گیا اس کے تاروں برے آسمان، اٹس اسٹیری اسکائی، اس کے تاروں برے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کی قوت متخیلہ کو ابارا ہے۔ یعنی جب اس صحرا میں مسافر اور شاعر رات کو سفر کرتے ہیں تو اس صحرا میں جب دیکھتے ہیں تاروں برے آسمان کو جس میں تارے نظر آتے ہیں، تو شاعروں اور مسافروں کے اندرونی جذبات کو ابارتے ہیں اور وہ مختلف شاعری بنانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور مسافروں کے لیے یہ ایک بہت دل میں جذبات پیدا کرنے والا ماحول ہوتا ہے، جو کہ آپ صحرا میں رات کو سفر کرتے ہیں اور پھر آپ تاروں برے آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح it was in this land that the Rasul sallallahu alayhi wasallam was born, in the city of Makkah Mukarramah, which is about 50 miles from the Red Sea. It was in that land، یہ اسی زمین میں، that the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was born، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی، in the city of مکہ مکرمہ، اس عرب کی ایک شہر مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی، which is about 50 miles from the Red Sea، اور یہ اب اس کی جو لوکیشن آپ کو بتایا کہ مکہ مکرمہ کہاں واقع ہے، تو یہ ریڈ سی جو ہے یہ بہت مشہور دریا ہے جس کو کہتے ہیں ایک بحیر احمر، ریڈ سی۔ تو اس بحیر احمر سے 50 میل کے فاصلے پر مکہ مکرمہ واقع ہے۔ تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے، اسی سرزمین میں مکہ مکرمہ کے شہر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پیدا ہوئے، جو بحیر احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے۔ ادھر جو لکھا ہے پیرا، تو اس کا مطلب ہے پیراگراف نمبر 2۔ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. The Arabs possessed a remarkable memory. عرب کے لوگ جو تھے وہ غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے۔ ریمارکیبل میموری، غیر معمولی حافظہ، and were an eloquent people، اور وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ فصاحت و بلاغت اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک انسان بات کرتا ہے تو اس کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ الفاظ کا صحیح استعمال کرتا ہے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے، جو آئیڈیا وہ ٹرانسفر کرتا ہے یا آپ کو جو پیغام دیتا ہے وہ واضح ہوتا ہے اور وہ قابل فہم ہوتا ہے۔ تو اس آدمی کو فصیح
و بلیغ کہا جاتا ہے یا فصاحت و بلاغت. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایلوکوینٹ پرسن. ایلوکوینٹ ہی ایجیکٹو ہے. ایلوکوینٹ پیپل یعنی وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب غیر معمولی حافظہ کے مالک اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Their eloquence and memory ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت found expression in their poetry ان کی شاعری میں ملتا ہے. ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے. جب آپ ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنی فصیح و بلیغ تھے اور ان کی آئیڈیاز کتنے کلیئر تھے. Every year a fair was held for poetical competitions at Okaz. Every year ہر سال a fair میلہ لگتا تھا. was held a fair was held میلہ منعقد ہوتا تھا. for poetical acts شاعری کے مقابلوں کے لیے at Okaz. جس طرح کہ ہم اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں کمپٹیشن کرتے ہیں, پوئٹیکل کمپٹیشن یعنی شاعری کے مقابلے کرتے ہیں, اسی طرح کے مقابلے ہوتے تھے ہر سال. اوکاز ایک جگہ کا نام ہے, تو وہاں ہر سال شاعری کے مقابلے منعقد ہوتے تھے. It's narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It's narrated that بیان کیا جاتا ہے یہ that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid کہ حماد نے کہا, ایک شاعر تھا, اس نے خلیفہ ولید بن یزید کو کہا I can recite to you میں پڑھ کر سنا سکتا ہوں آپ کو for each letter of the alphabet 100 long poems حروف تہجی کے ہر حرف کے لیے 100 لانگ پوائمز بڑے بڑے شعر. یعنی عربی میں 29 حروف ہے, لیٹرز ہے, تو ہر لیٹر کے لیے انگلش میں تو 26 ہے لیکن عربی میں 29 حروف ہے. تو حماد نے کہا اس خلیفہ کو ولید بن یزید کو کہ میں ہر حروف تہجی کے ہر حرف کے لیے یعنی ہر حرف سے شروع ہوتے ہوئے میں 100 شعر آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں without taking into account short pieces یعنی ان میں سے چھوٹی چھوٹی شعروں کو نکال کر. and all of that was composed اور یہ سارے جو میں آپ کو سناؤں گا یہ اس وقت بنے ہوئے ہیں exclusively by poets خصوصی طور پر ان شاعروں نے یہ بنائے ہیں before the promulgation of اسلام اسلام آنے سے پہلے. تو یہاں جو ہے نا یہ تو میں نے آپ کو اب یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں با محاورہ. جس طرح آپ جو ہے نا اس کو پڑھیں گے تو پھر جب آپ کے بورڈ کے ایگزام میں اس طرح کے آتے ہیں تو آپ نے لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے اس طرح اس کا ترجمہ کرنا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا میں حروف تہجی کے ہر حرف کی مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر 100 طویل نظمیں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں اور یہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے قبل صرف اور صرف عرب شعراء کی لکھی ہوئی ہے. اب اس میں جو ہے نا یہ ایک بہت کافی لمبا سنٹنس ہے لیکن اس میں میں 2 باتیں جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو تشریح کروں. وہ ہے ایک یہ لفظ پروملگیشن بہت زبردست ورڈ ہے. پروملگیشن اس کا جو ورب ہے وہ ہے پروملگیٹ. اس کا مطلب ہے اناؤنسمنٹ
proclamation, emancipation proclamation اعلان آزادی, announcement اعلان کرنا, promulgation اعلان کرنا. دوسری بات جو میں اس کو گرامر کے حوالے سے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں جو یہ ہے نا انورٹڈ کاماز، اس کے بعد جو ہے نا یہ انورٹڈ کاماز ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ انورٹڈ کاماز کے اندر جو الفاظ لکھے گئے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ، یا اس کو کہتے ہیں رپورٹڈ سپیچ یا ڈائریکٹ سپیچ. ڈائریکٹ سپیچ وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی سپیکر کے ہو بہو الفاظ بیان کرتے ہیں. یعنی اب جو ہے نا ہم نے اس کو انگلش میں بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے بات جو ہے وہ انگلش میں کی ہے، اس نے ضرور عربی میں بات کی ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم نے تو کیا ہے، لیکن ہو بہو الفاظ اس کے ہیں، اس کے الفاظ میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں لائی ہے. کیونکہ جب آپ کسی سپیکر کے الفاظ میں تبدیلی لاتے ہیں اور اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو پھر وہ ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر انڈائریکٹ سپیچ کے لیے اپنی رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو یہ جو بیان کیا گیا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تو اس کو ڈائریکٹ سپیچ میں بیان کیا ہے. تو یہ دو باتیں تھیں. اب یہاں اس پیراگراف میں ایک کویسچن بھی ہے، اور کویسچن ہے what type of competition was held at اوکاز. یہ جو اوکاز کا علاقہ تھا جہاں کس قسم کے مقابلے منعقد کیے جاتے تھے، تو آپ اس کا آنسر دیں گے کہ پوئٹیکل کمپٹیشنز ور ہیلڈ ایٹ اوکاز، یعنی وہاں جو مقابلے منعقد کیے جاتے تھے تو شعراء کے مقابلے تھے، شاعری پر مقابلے منعقد کیے جاتے تھے. It's no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation for His word. It's no small wonder. یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. That Allah Almighty chose the Arabic language، کہ اللہ قادر مطلق نے عربک لینگویج عربی زبان کا انتخاب کیا for his final dispensation، اس کے آخری پیغام پہنچانے کے لیے. ڈسپنسیشن مین ڈسٹریبیوشن، تقسیم کرنا، یعنی اسلام کی تبلیغ کرنا، دوسروں تک پہنچانا. اینڈ دا پریزرویشن، پریزرویشن مین ریزرویشن یعنی محفوظ کرنا، پریزرو کرنا، کسی چیز کو محفوظ کرنا. فار ہز ورڈ، اپنے الفاظ کے لیے. ترجمہ کو دیکھے، یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری پیغام کی ترویج و اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. دیکھیں نا، آخری پیغام، his final dispensation، ڈسپنسیشن یہاں آخری پیغام، ترویج و اشاعت اور حفاظت کے لیے، اس کی پریزرویشن کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. اب یہاں جو ہے میں آپ کو گرامر کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا، یہ نو اسمال ونڈر، یہ نو جو ہے پارٹس آف اسپیچ میں یہاں اس کا کیا رول ہے، تو نو جو ہے یہ یہاں ایڈ ورب ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے ایڈ ورب آف نیگیشن. تو یہ ایڈ ورب جو ہے یہ اس ایڈجیکٹیو کو موڈیفائی کرتا ہے، کیونکہ ایڈ ورب موڈیفائز a verb adjective and another adverb. تو اس ایڈجیکٹیو کو موڈیفائی کرتا ہے اور پھر یہ ایڈجیکٹیو جو ہے اس ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے. یہ ونڈر ہم بطور ورب اور ناؤن دونوں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک گرامیٹیکل فنکشن ہے جو کہ میں نے آپ کو یہاں واضح کیا. دوسری بات دیکھیں نا، یہ عربک لینگویج، یہ عربک جو ہے اس کو ہم نے کیپٹل میں لکھا ہے ایسے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پراپر ایڈجیکٹیو ہے. تو اس طرح کی جب ہم ایک پراپر ناؤن سے پراپر ایڈجیکٹیو اس طرح ہم بنا سکتے ہیں. اسی طرح ادھر دیکھیں نا، ہز فائنل، اس پرسنل پروناؤن کو ہم نے کیپٹل سے لکھا ہے جو کہ بہت عجیب لگتا ہے.
اور ادھر بھی ہز کو ہم نے کیپٹل سے لکھا ہے، یعنی ہم تو جو ہے نا پراپر ناؤن کیپٹل سے لکھتے ہیں جہاں بھی آ جائے. اگر ہز جملے کے ابتدا میں آ جائے تو ہم تو کیپٹل سے لکھتے ہیں کیونکہ وہ جملہ کے ابتدا میں آتا ہے. لیکن اگر درمیان میں آ جائے تو ہم کبھی بھی پرسنل پروناؤن کو، مطلب شی ہی اٹ دے یو وی، ہم کیپٹل سے نہیں لکھتے. لیکن ہم نے اس کو کیپٹل لیٹر سے لکھا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ پرسنل پروناؤن جو ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو جب ہم اللہ کے لیے پرسنل پروناؤن استعمال کرتے ہیں، ہاؤ ہی کی شکل میں ہو، ہز ہو یا ہم ہو، تو ہم اس کو کیپٹل لیٹر سے لکھتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. ہم اور کسی بھی بندے کے ساتھ اس کو کیپٹل میں نہیں لکھ سکتے ہیں. ہم پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں لکھ سکتے ہیں. ہم کسی صحابی کے پرسنل پروناؤن کے ساتھ ہم یعنی کیپٹل لیٹر سے نہیں لکھ سکتے ہیں. صرف اور صرف ہم اللہ کے لیے جب ہم پرسنل پروناؤن استعمال کرتے ہیں تو فرسٹ لیٹر ہم کیپٹل سے لکھتے ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اچھا، اب دیکھیں نا، اس ورڈ کو بھی ہم نے کیپٹل سے لکھا ہے، ورڈ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی پراپر ناؤن ہم نے بنایا ہے، تو اس کو ہم نے پراپر اس لیے لکھا ہے کیپٹل سے کہ پراپر ہو جائے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ اصل میں قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی فار ہز ورڈ، یعنی ہز ورڈ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اور اس کے آخری الفاظ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچے ہیں، تو ہم نے اس لیے اس کو کیپٹل سے لکھا ہے. تو یہ گرامیٹیکل امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. اس کے علاوہ یہ لفظ جو ہے نا ڈسپنسیشن، تو اس کا مطلب ہے ڈسٹریبیوشن، تقسیم. لیکن یہاں اس کا مطلب ہی یعنی ترویج و اشاعت، یعنی پیغام پہنچانا. جس طرح آپ کہتے ہیں ڈسپینسری، تو ڈسپینسری میں دوائیاں تقسیم ہوتے ہیں، وہ بھی اس لفظ سے نکلا ہے. تو اور یہ پریزرویشن جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. تو آپ جو ہے نا ان دو الفاظ کو اپنی ووکیبلری میں شامل کریں. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں نوع انسان تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. In the 5th and 6th century, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں mankind stood on the verge of chaos. نوع انسان تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. On the verge of chaos، chaos کی پروننسیشن کو دیکھیں، chaos. chaos کا مطلب ہے افراتفری، انتشار. اور اگر اس کے لیے سینونیم استعمال کرتے ہیں تو ڈس انٹیگریشن. chaos. On the verge of chaos، تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ایسا معلوم ہوتا تھا، it seemed، ایسا معلوم ہوتا تھا، that the civilization which had taken 4,000 years to grow، کہ تہذیب و تمدن جس نے پروان چڑھنے میں 4,000 سال لیے تھے، had started crumbling، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی. crumbling it means لڑکھڑانا. کوئی چیز جب اس طرح لڑکڑا کر زمین پر گر جاتی ہے اس کو crumbling. اس کے فرسٹ فارم ہے crumble، crumble یہ ورب ہے اور یہ اس کے پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے. تو مطلب ہے اس کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یا لڑکڑا کر گر جانا. At this point of time، آپ کے بک میں لکھا ہے at this point in time، لیکن او پریپوزیشن صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح ہم پریپوزیشن کا استعمال اس طرح کرتے ہیں at this point of time، وقت کی اس گھڑی میں. تو آپ ادھر آف لگائیں گے at this point of time، وقت کی اس گھڑی میں. اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق، raise a رسول among themselves، انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیا. to lift the humanity from ignorance to the faith، to lift، تاکہ انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر
ایمان کی روشنی سے سر بلند کرے. ٹو لفٹ دا ہیومنٹی یعنی سر بلند کرنا، نکالنا، اوپر لے کے جانا. ہیومنٹی انسانیت کو، ایگنورنس جہالت، لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی. تو اسی طرح آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ 4 الفاظ بہت ضروری ہے. ورج اٹ مینس کنارہ، بینک بینک BANK بینک، chaos 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 پروننسیشن chaos، ڈس انٹیگریشن انتشار، افراتفری، تباہی، خرابی. it seemed that معلوم ہوتا تھا. اینڈ crumbling یعنی لڑکڑا کر گرنا. جب کسی چیز میں دم ختم ہو اور اس میں کوئی جان نہ ہو تو زمین پر گر جائے تو اس کو کہتے ہیں crumbling. یہ ورب ہے CRUMBLE crumble، اس کے ING فارم ہے. اور اسی طرح ٹو لفٹ، لفٹ تو آپ جانتے ہیں جو چیئر لفٹ ہوتے ہیں جس میں لوگ اوپر جاتے ہیں تو اس کو بھی اس لیے لفٹ کہا جاتا ہے، یعنی نیچے سے اوپر لے کے جانا. تو اس طرح یہ الفاظ بھی آپ یاد کیجئے. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال ہوئی. He spent most of his time in solitude and meditation، تو وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبہ میں گزارتے تھے. سولیٹیوڈ تنہائی، اینڈ میڈیٹیشن مراقبہ. مراقبہ تو آپ جانتے ہیں غور فکر کرنا. اس طرح لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے میڈیٹیشن. تو وہ اس طرح کرتے تھے. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. کوہ ہیرا کے غار میں خوراک اور پانی لے کر خلوت گزی ہو جایا کرتے تھے. He used to retire with food and water. خلوت گزی یعنی یہ جو ہے نا ہم ادب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں بیٹھتے تھے. اینڈ اسپینڈ ڈیز ان ویکس، اور اللہ قادر مطلق کی یاد میں دن اور ہفتے گزارتے تھے. ڈیز ان ویکس ان ریممبرنس، یاد، آف اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق. دیکھیں اس پیراگراف میں 3 الفاظ بہت ضروری ہے کہ آپ یاد کریں. سولیٹیوڈ تنہائی، میڈیٹیشن مراقبہ یا غور و فکر، جس طرح کہ ادھر ہم نے لکھا بھی ہے مراقبہ غور و فکر. میڈیٹیشن اور ریممبرنس، یہ ریممبر سے ہے کسی کو یاد کرنا. ادھر میں آپ کو ایک گرامیٹیکل پوائنٹ ایکسپلین کرتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے. دیکھیں نا اس کو میں نے انڈر لائن بھی کیا ہے. تو آپ اگر اس ورب کو دیکھیں تو یہ فرسٹ فارم میں ہے، تو آپ ضرور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ادھر فرسٹ فارم کیوں استعمال ہوا ہے. کیونکہ ادھر ہم نے اس کی جو ترجمہ کیا ہے دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے، اور ادھر ہم نے صرف فرسٹ فارم آف دا ورب یعنی پریزنٹ ٹینس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس میں اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ادھر یہ لکھا ہے نا ہی یوز ٹو ریٹائر وتھ فوڈ اینڈ واٹر، تو اسی طرح ادھر بھی اصل میں یہ ہے یوز ٹو اسپینڈ، یعنی اس کے ساتھ ہم یوز ٹو اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے ریڈیوس کیا ہے، ڈیلیٹ کیا ہے تاکہ ہم اس کلاس کو ریڈیوس کریں اور اس کو کم کریں. اور یہ پھر بعد میں یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ ریڈیوز دا کلاس، تو اس طرح ہم اس کلاس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے اس سے یوز ٹو او جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کیا ہے، اور پھر جو ہے یوز ٹو کے ساتھ ہم فرسٹ فارم آف دا ورب لگاتے ہیں نا یوز ٹو ریٹائر. ادھر بھی ہم نے فرسٹ فارم لگایا ہے. یہ اصل میں یوز ٹو ریٹائر اس کے ساتھ جو ہے نا ایک فریز ہے اور یہ اس طرح آتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایک اس طرح کے فریز ہے یوز ٹو ریٹائر، تو یہ بھی اس طرح ہے یوز ٹو اسپینڈ، لیکن ہم نے یوز ٹو اس سے ڈیلیٹ کیا ہے اور اس کلاس کو ریڈیوس کیا ہے، اس لیے ہم نے ادھر فرسٹ فارم لگایا ہے. لیکن اس کا ترجمہ جو ہے
وہ ہم ماضی میں اس لیے کرتے ہیں کہ یوز ٹو یہ جو ہے نا یہ پاسٹ میں ہے، تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، گرامیٹیکل پوائنٹ، یہ ذہن میں رکھیں۔ The period of waiting had come to close. انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا. The period of waiting انتظار کا عرصہ had come to close ختم ہو چکا تھا. Past perfect tense. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی سے لبریز ہو رہا تھا. with profound mean گہری، compassion ہمدردی for humanity انسانیت کے لیے. his heart was overflowing آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لبریز ہو رہا تھا انسانیت کی گہری ہمدردی سے. his heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. He had a pressing urge. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی. pressing ایڈجیکٹو ہے، یہ ایڈجیکٹو ارج خواہش، اس کو موڈیفائی کرتا ہے، یہ ایڈجیکٹو اس کو موڈیفائی کرتا ہے ناؤن کو. He had a pressing urge to eradicate mean ختم کر دینا، قلع کم کر دینا. پولیو ایریڈیکیشن آپ نے سنا ہوگا نا، پولیو ایریڈیکیشن، پولیو کا خاتمہ. اس کے لیے جو دوسری سینونمز ہے، ایلیویشن، ایلیمینیشن، ایلیویشن، پاورٹی ایلیویشن انیشیٹو، ہاں، ایلیمینیشن، ایریڈیکیشن، ایریڈیکیٹ ختم کر دینا. رانگ بلیفس غلط عقائد، سوشل ایولز سماجی یا معاشرتی برائیاں، کرولٹی ظلم، اینڈ انجسٹس اور نا انصافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد، معاشرتی برائیاں، ظلم و نا انصافی کا قلع کما کر دوں، یعنی ان کو ختم کر دوں. قلع کم کر دینا یعنی ختم کر دینا. The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت. The moment had arrived وہ لمحہ آ چکا تھا. The moment had arrived again past perfect tense when he was to be bestowed with نبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے والا تھا، یعنی وہ لمحہ قریب پہنچ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنا تھا. arrived when he was bestowed سرفراز کر دینا، نبوت دینا. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے نا ادھر جو ہے میں آپ کو ایک گرامیٹیکل پوائنٹ ادھر بتاتا ہوں. بلیفس، یہ جو ہے نا بلیف یہ ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے یقین، لیکن یہاں اس سے مراد ہے عقیدہ، تو یہ جمع ہے عقائد. تو عقیدہ ایک یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اس کو یعنی مطلب عقائد کے سے ہم نے ترجمہ کیا ہے. اب دیکھیں اس میں گرامیٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ اس طرح ناؤن آ جائے، لیف ہے، لیف LEAF لیف، یا ولف ہے، ولف، تو جب ہم اس سے پلورل بناتے ہیں تو ہم اس سے اس طرح بناتے ہیں، ایف کی بجائے ہم VES لگاتے ہیں، یا ولف سے ہم بناتے ہیں اس طرح. لیکن کچھ ناؤن اس قاعدے سے مستثنا ہے اور اس میں ایک بلیف بھی ہے. یعنی مطلب آپ دیکھیں اس کے آخر میں بھی ایف ہے، لیکن اس کا جو پلورل ہم نے بنایا ہے اس کے ساتھ ہم نے صرف اس لگایا ہے، تو یہ اس قاعدے سے باہر ہے جو ہمارے ساتھ ناؤن سے جب ہم سنگولر سے پلورل بناتے ہیں. اس طرح ہمارے اس قاعدے کے لیول پہ دوسرے الفاظ بھی ہیں، مثلا چیف یا کلف، ہاں، اس طرح کے الفاظ بھی اس قاعدے پر مشتمل ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک گرامر پوائنٹ. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Gabriel came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. One day when he was in the cave of Hira, ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل
جبریلی جو ہے نا، جبریل علیہ السلام، اور اس کو انگلش میں جو انگلش پروننسیشن ہے اس کا ہے گیبریل، گیبریل. تو یہ جبریل علیہ السلام came آئے and conveyed to him the following message of Allah Almighty. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کا درج ذیل پیغام پہنچایا. پیغام کون سا تھا؟ عربی میں ہم نے یہ لکھا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اب اس کا جو ترجمہ ہے نا، ریڈ ان دا نیم آف، اس کو آپ نے کوٹیشن مارکس میں لکھنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا کوٹیشن ہے تو اس کو کوٹیشن مارکس میں لکھنا ہے. ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ ہو کریٹڈ مین فرام اے کلوٹ آف اے کنجیلڈ بلڈ. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Read in the name of thy Lord. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ. Who created man from a clot, a congealed blood. جس نے پیدا کیا جمی ہوئی خون کے ایک لوتڑے سے. لیکن کنجیلڈ بلڈ، یہ جو ہے نا کلاٹ کی ایکسپلینیشن ہے. کلاٹ کسے کہتے ہیں؟ کنجیل بلڈ کو، یعنی جمی ہوئی خون کو. کنجیل بلڈ جمی ہوئی خون. کلاٹ کو لوتڑا کہتے ہیں، یعنی ایک لوتڑے سے پیدا کیا. ریڈ ان دائی لارڈ از موسٹ باؤنٹی فل. انسان کی تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. ریڈ اینڈ دائی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا. ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. آپ نے اس کو کوٹیشن مارکس میں لکھنا ہے. ایک کچھ باتیں گرامر کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں نا، ادھر جو دائی لارڈ لکھا ہے تو یہ اصل میں ہے پوزیسو ایڈجیکٹو، جیسا ہم کہتے ہیں مائی لارڈ، یور لارڈ. لیکن پرانے زمانے میں یعنی سنگولر بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب جو ہم یور استعمال کرتے ہیں، یور لارڈ، تو ہم وہ سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن دائی جو ہے یہ سنگولر کے لیے ہے پوزیسو ایڈجیکٹو، اور یہ پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا. اب بھی جو مقدس کتابیں ہے یا جو لیگل ڈاکیومنٹس ہے اس میں اب بھی جو ہے نا ان سب میں اب بھی یہ پوزیسو ایڈجیکٹو استعمال کیا جاتا ہے. یہ سنگولر کے لیے ہے دائی لارڈ. لارڈ کا مطلب اللہ کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات، ہو، ڈبلیو، دیکھیں نا اس کو کیپٹل سے لکھا ہے، ادھر بھی ڈبلیو کیپٹل سے لکھا ہے. تو یہ پروناؤن جو ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اور پروناؤن میں صرف جب ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے ہم فرسٹ لیٹر جو ہے وہ کیپٹل میں لکھتے ہیں. تو یہ دو تین اہم باتیں تھیں. اب پنکچویشن کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں نا، جب ہمارے ساتھ کوما آ جائے یا سیمی کولن آ جائے، دیکھیں نا یہ سیمی کولن ہے یا اس طرح کے کوما آ جائے تو ہم اس کو اسمال لیٹر سے لکھتے ہیں. دیکھیں اسمال لیٹر سے. لیکن اگر ہمارے ساتھ کولن آ جائے، جیسے کہ یہ کولن ہے، ڈبل ڈاٹ ہے نا، تو اس کو ہم پھر کیپٹل سے لکھنا ہے. پیراگراف 6. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul sallallahu alayhi wasallam arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. Divine revelation وحی، پیغام ربانی. ڈیوائن
ربانی الہی، ونس وحدانیت، ونس وحدانیت، پروکلیم اعلان کرنا، the revelation of the divine message، divine message پیغام ربانی یعنی اللہ تعالی کا پیغام یا وحی، divine message پیغام ربانی، the revelation of the divine message پیغام ربانی کی آمد، نزول، which continued for the next 23 years، جو کہ آئندہ 23 سال تک جاری رہنا تھا، اس کو had begun شروع ہو چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنا شروع ہو چکا تھا، وہی نازل ہونا شروع ہو چکی تھی. And the Rasul sallallahu alayhi wasallam arisen to proclaim. Our Rasul sallallahu alayhi wasallam arose, arisen اٹھ کھڑے ہوئے، to proclaim کہ اعلان کرے، the oneness of Allah، oneness وحدانیت of اللہ، اللہ کی وحدانیت کا یعنی توحید کا، and the unity of mankind اور وحدت انسانیت کا. تو oneness of اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اکٹھے ہو جائے تو آٹومیٹکلی ان میں ایک وحدانیت پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح کے سارے مسلمان بائی بائی بن جاتے ہیں، تو اس طرح یونٹی آف مین کائنڈ از براٹ بائی دا وننس آف اللہ. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انسانوں میں بھی یعنی وحدت پیدا ہو جاتی ہے. جب کہ سارے انسان ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ان میں ایک وحدت ہوتی ہے. اس طرح اس کو کہتے ہیں دا یونٹی آف مین کائنڈ. اب اس کا ترجمہ پڑھے با محاورہ. جب آپ اپنے بورڈ کے ایگزام میں اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ نے ہمیشہ اس کا ترجمہ یہ کرنا ہے، پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی جو اگلے 23 سال تک جاری رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدانیت اور نسل انسانی کی وحدت کے باضابطہ اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اب اس میں دو غلطیاں ہیں آپ کے جو بک ہے، تو میں آپ کو صحیح کرانا چاہتا ہوں. ایک تو بک میں لکھا ہے ڈیوائن، یہ جو ہے نا اسمال ڈی سے لکھا ہے، تو آپ اس کو کیپٹل سے لکھنا ہے کیونکہ یہ ربانی الہی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ وننس بھی او ون جو ہے اسمال او میں لکھا ہے، اس کو کیپٹل میں لکھنا ہے کیونکہ یہ بھی وحدانیت کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے یعنی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وننس، تو اس کو آپ نے کیپٹل میں لکھنا ہے. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith in divine bliss. Mission ہدف، مقصد، گول. destroy تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا، ختم کر دینا. نیکسس مین بندل. جب ہم دو چیزوں کو ایک دوسری سے باندھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے بندھن. اس طرح شادی کا بھی بندھن ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے ساتھ توہم پرستانہ عقائد باندھے ہوئے تھے، تو اس بندھن میں وہ بندھے ہوئے تھے. ایگنورنس جہالت، چیزوں پر نہیں سمجھنا. اینڈ ڈس بلیف اور بے یقینی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ رکھنا. اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کانسیپشن. نوبل مین اعلیٰ، بہترین، اچھا. کانسیپشن آف لائف زندگی کا تصور. سپرسٹیشن توہم پرستانہ. ڈس بلیف بے یقینی. نوبل اعلیٰ، اچھا. کانسیپشن تصور، عقیدہ. لائٹ آف فیتھ نور ایمانی. ان ڈیوائن بلیس اور رضائی الہی. ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ ختم کرے، تباہ کرے، نیست و نابود کرے دا نیکسس آف سپرسٹیشن. انسانوں میں ان بندھنوں کو، نیکسس ان بندھنوں کو، آف سپرسٹیشن
توہم پرستانہ. توہم پرستانہ عقیدہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. مثلاً اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں اور فلاں آدمی پر میری نظر لگتی ہے تو وہ دن میرا اچھا نہیں گزرتا، تو یہ ایک توہم پرستانہ عقیدہ ہے. اسی طرح اگر آپ کہیں کہ میں نے کسی بلیک کیٹ کو دیکھا تو یہ اچھا نہیں ہے، یا اگر میری بائیں آنکھ ہلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی میرا برائی کرتا ہے. تو اس طرح کی جو بنیاد عقائد ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے توہم پرستانہ سپرسٹیشن، اور اسلام میں یہ منع ہے کیونکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ایگنورنس جہالت اینڈ ڈس بلیف اور بے یقینی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ ان توہم پرستانہ عقائد کو، جہالت کو اور بے یقینی کو ختم کرے. اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف، اور سیٹ اپ کرے یعنی ڈیزائن کرے، فریم کرے، بنائے نوبل کانسیپشن آف لائف، ایک اعلیٰ کانسیپشن آف لائف، زندگی کا تصور. ان لیڈ، اور ان کی رہنمائی کرے مین کائنڈ یعنی انسانوں کی، انسانیت کی، ٹو دا لائٹ آف فیتھ، نور ایمانی، ایمان کی روشنی کی طرف، ان ڈیوائن بلیس، اور رضائی الہی. یعنی جہالت سے روشنی کی طرف آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کفر سے وحدانیت کی طرف وہ آئیں گی. ڈیوائن بلیس، اور جو بتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں تو ایک اللہ پر یقین رکھے گا اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توہم پرستی، جہالت اور بے یقینی کے بندنوں کو نیست و نابود کرنا یعنی ختم کرنا، زندگی کے اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کرنا، زندگی کے اعلیٰ و عرفہ یعنی نوبل کانسیپشن آف لائف کو قائم کرنا، اور نوع انسانی کو نور ایمانی اور رضا الہی کے لیے رہنمائی کرنا تھا. تو یہ اس کا جو ترجمہ ہے. اب اس پیراگراف نمبر 6 میں ایک کوشچن بھی ہے، اور وہ ہے واٹ واز دا مشن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا. تو یہ سارا سنٹنس آپ اس کے جواب میں لکھیں گے. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith in divine bliss. Paragraph 7. Since this belief was threatening their dominance in the society. Since this belief was threatening، چونکہ یہ عقیدہ، this belief، یہ عقیدہ was threatening، خطرہ پیدا کر رہا تھا، دھمکی دے رہا تھا یا خطرہ پیدا کر رہا تھا، their dominance، ان کے تسلط کے لیے، in the society، معاشرے میں. Since this belief was threatening their dominance in the society، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا، the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم and his followers. The pagan Arabs، کفار مکہ، pagan کہتے ہیں کافر کو، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو پیگن کہتے ہیں. تو کفار مکہ یعنی مکے کے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، started to mount pressure، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساتھیوں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. started to mount pressure، ان پر دباؤ ڈالنا. on the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، and his followers، اور ان کے پیروکاروں پر یعنی اصحاب کرام پر. کفار عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. they wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. they wanted them یعنی کفار چاہتے تھے، کفار wanted them چاہتے تھے مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے پیروکاروں کو، to renounce their cause کہ اپنے نسب العین، cause ویسے تو ہم کہتے ہیں وجہ کو، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے نسب العین، ان کا عقیدہ، to renounce کہ اس سے دستبردار ہو جائے، اس کو چھوڑے، and take to idol worship اور بت پرستی اختیار کر لی.
آئیڈل ورشپنگ بت پرستی، اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ یعنی بت پرستی اختیار کرے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نصب العین سے دستبردار ہو جائے اور بت پرستی اختیار کر لے۔ آن ون اوکیزن ایک موقع پر they sent a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle ابو طالب۔ ایک موقع پر they sent یعنی انہوں نے بھیجا، کفار نے بھیجا، a delegation ایک وفد۔ وفد مطلب ہے کہ دو تین سے زیادہ لوگ ہو، دو ہو، تین ہو یا اس سے زیادہ جتنی بھی ہو، عام طور پر 10-12 تک ہوتے ہیں، اس کو ڈیلیگیشن کہتے ہیں۔ تو ایک وفد بھیجا ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کے پاس۔ دیکھیں یہ رسولز، یہ جو ہے نا یہ پوزیسو کیس میں ہے، تو آپ نے یہ اپوسٹرفی لکھنا ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والا چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ اس پیراگراف میں یہ 4-5 الفاظ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یاد کریں۔ ایک ہے ڈومیننس، ڈومیننس کا مطلب ہے تسلط، غلبہ۔ تھریٹننگ، تھریٹننگ مین دھمکی دینا یا خطرہ بننا۔ پیگن، پیگن مین کافر جو اللہ کو نہیں مانتا۔ اور اس میں جو ہے ریناؤنس، ٹو ریناؤنس مین دستبردار ہو جانا، یعنی کسی چیز کو چھوڑنا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اس کو ریناؤنس کہتے ہیں۔ کاز تو اس کا مطلب ہے وجہ، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے عقیدہ۔ آئیڈل ورشپنگ بت پرستی کو کہا جاتا ہے، اور اوکیزن موقع، ڈیلیگیشن وفد۔ They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. They told him، انہوں نے آپ کو بتایا، یعنی انہوں نے کفار مکہ نے، کفار عرب نے told him حضرت ابو طالب کو بتایا to restrain کہ منع کرے، to prohibit to restrain کہ منع کرے، باز رکھے، the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کے پیغام کی تبلیغ سے اپنے بھتیجے کو باز رکھے، اور فیس دیئر enmity، اور اگر باز نہیں رکھتے تو پھر ہماری دشمنی کا سامنا کرے۔ enmity دشمنی۔ انہوں نے آپ یعنی ابو طالب سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھے یا ہماری دشمنی کا سامنا کرے۔ Finding himself in a dilemma، اپنے آپ کو ایک پیچیدہ صورتحال میں پاتے ہوئے۔ پیچیدہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کا ایک بہترین دوست ہے اور آپ کی بائی سے اس کا جھگڑا ہو جائے، تو پھر آپ ڈائلیما میں رہتے ہیں کہ میں کس کی طرفداری کروں، اپنی بائی کی یا اپنے بہترین دوست کے۔ یعنی اس صورتحال کو جب آپ انڈیسائسو پوزیشن میں ہو، غیر فیصلہ کن پوزیشن میں ہو اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتی، تو اس کو ڈائلیما کہتے ہیں، یعنی اس حالت کو ڈائلیما کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب ایک طرف تو کفار مکہ تھی جو کہ ان کے خاندان والے بھی ان میں شامل تھے، بہت بڑے بڑے لوگ ان میں شامل تھے، اور ایک طرف ان کا جو ہے نا بہت پیارا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ کفار مکہ کی طرفداری کری یا اپنی بھتیجا کے، تو ڈائلما میں رہے، تو ڈائلما میں تھے۔ He sent for his nephew، اس نے اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا، and explain to him the situation، اور صورتحال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کی۔ خود کو ایک پیچیدہ صورتحال میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتحال واضح کی۔ The رسول صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا۔ دیکھیں نا، ریسٹرین مین منع کرنا، پروہیبٹ کرنا، باز رکھنا،
اسی طرح جو ہے ڈائلما میں نے آپ کو بتایا کنفیوزنگ سچویشن، انڈیسائسو سچویشن. اینڈ میموریبل مین unforgettable, unique, unparalleled. میموریبل یعنی یادگار، ناقابل فراموش الفاظ. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. My dear uncle, میرے پیارے چچا, if they put the sun in my right hand, اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھے, and the moon in my left, اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں, even then, پھر بھی, I shall not abandon, میں نہیں چھوڑوں گا, the proclamation of the oneness of Allah, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان. ونس دیکھیں نا, اس کو کیپٹل سے لکھا ہے. توحید یہ ٹرمینالوجی ہے, اسلامی ٹرمینالوجی. ونس آف اللہ اس کا مطلب ہے توحید, تو اس کو بھی ہم نے کیپٹل میں لکھا ہے. I shall set up the true faith, I shall set up میں قائم کروں گا, the true faith عقید برحق یعنی اسلام کو, upon the earth اس زمین پہ, اور perish mean finish اور abolish ختم ہو جاؤں گا, in the attempt اس کوشش میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کوشش میں یا تو میں ختم ہو جاؤں گا اور یا میں اس عقید برحق کو اس زمین پہ قائم رکھوں گا, قائم کروں گا. دیکھیں نا, یہ انورٹڈ کاماز میں لکھے گئے ہیں, یہاں سے بھی یہاں تک, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوٹیشن ہے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے خود فرمائے تھے, اور وہ الفاظ ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ میموریبل ورڈز یعنی یادگار الفاظ. اب اس کا ترجمہ بھی انورٹڈ کاماز میں ہم لکھتے ہیں, میرے پیارے چچا جان, اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا اور چاند بائیں ہاتھ میں, پھر بھی میں خدا کی وحدانیت یعنی توحید کے باضابطہ اعلان کو ترک نہیں کروں گا. میں زمین پر عقید برحق کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. اب اس پیراگراف میں ایک کوشچن ہے اور یہ بہت اہم ہے, تو آپ اس کو ابھی یاد کریں, اور آسان کوشچن ہے, وہ ہے اس کے آنسر یاد کریں. Why did the pagan Arabs send a delegation to the Rasuls? دیکھیں نا, یہ ادھر جو ہے یہ رسولز یہ پوزیسو کیس میں ہے, تو یہ اپوسٹرفی میں نے ادھر لگایا ہے, تو آپ یہ ذہن میں رکھ کے رسولز صلی اللہ علیہ وسلم انکل, یعنی عرب کی جو کفار تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کس لیے بھیجا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل کو. They sent a delegation to the Rasuls صلی اللہ علیہ وسلم انکل, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس وفد اس لیے بھیجا to restrain him from the preaching of Allah's message, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کا اعلان کرنے سے روکے. تو یہ بہت اہم آنسر ہے, آپ اس کو ابھی سے یاد کریں اور بہت آسان بھی ہے. پیراگراف نمبر 8. The Rasul's sallallahu alayhi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. The Rasul's sallallahu alayhi wasallam uncle, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان, was so impressed بہت زیادہ متاثر ہوئی, اتنا متاثر ہوئی, with his nephew's firm determination اپنی بھتیجے کے firm strong مضبوط, determination عزم صمیم پکا ارادہ, that he replied کہ اس نے اس کو جواب دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان اپنے بھتیجے کے عزم صمیم ڈٹرمینیشن, عزم صمیم کا مطلب ہے پکا ارادہ, مضبوط ارادہ, جس کو انگلش میں ڈٹرمینیشن کہتے ہیں. فرم ڈٹرمینیشن یعنی بہت زیادہ مضبوط ارادہ,
اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے جواب دیا Son of my brother, go the way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee. دیکھیں نا یہ الفاظ جو ہے حضرت ابو طالب کے اپنے الفاظ تھے، تو اس کو ہم نے رپورٹڈ سپیچ میں لکھا ہے، یعنی یہ جو ہے نا ڈائریکٹ سپیچ میں ہے، اور ڈائریکٹ سپیچ انورٹڈ کاماز کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت ابو طالب کے اپنی ہی الفاظ تھے۔ تو اس نے فرمایا سن آف مائی بردر، میری بائی کی بیٹی، گو دا وے۔ گو دا وے کا مطلب ہے گو دا وے یعنی اپنے راستے پر جاؤ، یعنی اپنا کام جاری رکھو، اپنا کام جاری رکھو یا اپنا مشن جاری رکھو۔ گو دا وے، اپنا کام جاری رکھو، اپنے راستے پر گامزن رہو۔ نن ول ڈیئر ٹچ دی، کسی میں کوئی جرت نہیں کہ آپ کو ٹچ بھی کر سکے، آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ نن ول ڈیئر ٹچ دی، آپ کو ٹچ نہیں کر سکتی، مطلب آپ کے راستے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ آئی شل نیور forsake دی، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ forsake دی مطلب چھوڑنا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں اکیلا یا تنہا۔ میرے بھائی کی بیٹے، اپنے راستے پر گامزن رہو، آپ علیہ السلام کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا، میں آپ خاتم النبیین علیہ السلام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں ادھر یہ دی جو استعمال کیا ہے، تو یہ اصل میں اب تو ہم یو استعمال کرتے ہیں سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے، لیکن پرانے زمانے میں سنگولر کے لیے ہم استعمال کرتے تھے دی، یعنی جو ہے نا سیکنڈ پرسن پروناؤن کے لیے استعمال کرتے ہیں دی، اور یہ آبجیکٹیو کیس ہے یعنی سنگولر دی۔ یو تو ہم یعنی سنگولر کے لیے بھی یو استعمال کرتے ہیں، پلورل کے لیے بھی ہم یو استعمال کرتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں سنگولر کے لیے دی یعنی ایک بندی کے لیے دی استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ دی جو ہے یہ اس کی آبجیکٹیو کیس ہے۔ تو یہ جو پرانے الفاظ ہیں، تو اس لیے اس طرح کی رپورٹڈ سپیچ میں یا کوٹیشن میں یا پرانی جو اسکرپٹ ہے، تو ان میں اکثر جو ہے اس طرح کی سنگولر پروناؤنز جو ہے ان کو استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ان میں جو کچھ الفاظ ہیں، مثلا امپریسڈ متاثر ہونا، ڈٹرمنیشن پکا ارادہ، forsake چھوڑ دینا۔ اس کے سینونمز یعنی مترادف الفاظ افیکٹڈ، ریزولوشن، ابینڈن یا لیو، اور اس کی اینٹونمز جو ہے ان امپریسڈ ہے، اس کا امپریسڈ ان امپریسڈ اینٹونمز یعنی متضاد۔ ڈٹرمنیشن irresolution، forsake keep continue۔ پیراگراف 9 and the Rasul sallallahu alayhi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. And the Rasul sallallahu alayhi wasallam did go the way، اور رسولullah sallallahu alayhi wasallam اس راستے پر گامزن ہوئی یا اس راستے پر چلتے گئے۔ اللہ Almighty had chosen for him، جس راستے کو اللہ قادر مطلق نے آپ علیہ السلام کے لیے منتخب کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر جس کا انتخاب اللہ قادر مطلق نے آپ علیہ السلام کے لیے کیا تھا چلتے گئے۔ imbued اس کا جو ورب ہے نا imbue، اور اس کے سیکنڈ فارم ہے imbued۔ تو imbued with divine guidance and firm resolve، the Rasul alayhi salam encountered all the challenges with grace and dignity۔ Imbued with divine guidance، ڈیوائن گائیڈنس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، ڈیوائن مطلب یعنی آسمانی رہنمائی یعنی اللہ کی رہنمائی۔ اینڈ فرم ریزالو، اور عزم صمیم پکا ارادہ، فرم ریزالو عزم صمیم پکا ارادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اپنے پکے ارادے سے سرشار۔ امبیوٹ کا مطلب ہے سرشار
یعنی سرشار، امبیوڈ، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اپنے پکے ارادے سے سرشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹر، مقابلہ کیا۔ انکاؤنٹر کا مطلب ہے مقابلہ کرنا۔ آل دا چیلنجز، تمام چیلنجز کا یعنی تمام مشکلات کا، تمام مصائب کا، تمام ان رکاوٹوں کا جو کہ آپ کے راستے میں آئے، ود گریس، خوش اسلوبی سے، اینڈ ڈگنیٹی، اور باوقار طرز عمل سے، imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور عزم سمیم سے سرشار آپ علیہ السلام نے تمام چیلنجوں کا مقابلہ خوش اسلوبی اور باوقار طرز عمل سے کیا۔ In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. In no time, in short time, بہت مختصر ٹائم میں اور کچھ ہی عرصے میں، he elevated man، آپ علیہ السلام نے اٹھایا مین، آدمی کو۔ آدمی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مین کا استعمال اس طرح ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انسانیت، یعنی اس میں مرد اور عورت سارے انسان آتے ہیں۔ تو ایلیویٹڈ مین، انسانیت کو اٹھایا۔ ایلیویٹڈ جو آپ جانتے ہیں نا، ایلیویٹر جو میٹرو اسٹیشن میں ہوتے ہیں جس میں لوگ نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں، ایلیویٹرز کو، تو یہ اس طرز پہ ایک ورب ہے۔ ایلیویٹڈ یعنی انسان کو اٹھایا، ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، ہائیسٹ یعنی بہت بلند ترین، ہائیسٹ ممکنہ سطح، ہائیسٹ پاسبل لیول بلند ترین ممکنہ سطح، زینت، پیک کو پہنچایا۔ ان بوتھ اسپریچول، دونوں میں، روحانی اینڈ ورلڈلی اور دنیاوی ڈومینز، ڈومین تو ویسی حکومت یا ریاست کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کی معنی ہے مختلف میدانوں میں، یعنی ان میدانوں میں، ان فیلڈز میں۔ تو ایک تو ہوتا ہے اسپریچول۔ اسپریچول کا مطلب ہے جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اسپریچول میدان ہوتا ہے، ڈومین ہوتا ہے۔ اور ورلڈلی میں جو ہم مطلب شادی کرتے ہیں، دوسرے کام کرتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں، یہ سارے ورلڈلی ڈومینس ہیں۔ تو ان دونوں ڈومینس میں انسان کو بہت بلند ترین مقام تک پہنچایا اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اب ان الفاظ کی معنی، اچھا، اور کچھ ہی عرصہ میں روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح پر سرفراز کر دیا، یعنی پہنچایا۔ امبیو، سرشار ہونا، انکاؤنٹر، مقابلہ کرنا، ایلیویٹ، اوپر اٹھانا۔ He was also a driving force behind the Arabs' conquests, which have created an everlasting impression on human history. He was also a driving force. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوت متحرکہ تھے، behind the Arabs' conquests، عرب کے جو فتوحات ہیں ان کے پیچھے، which have created an everlasting impression on human history، جن فتوحات نے created، تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، an everlasting، ایک نہ ختم ہونے والا، impression، تاثر، on human history، انسانی تاریخ پر۔ آپ علیہ السلام عربوں کی فتوحات کی پشت پر ایک متحرک قوت تھے، ڈرائیونگ فورس، ایک متحرک قوت تھے جو انسانی تاریخ پر کبھی نہ ختم ہونے والے تاثر، created an everlasting impression، کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر کو وجود میں لائی ہے۔ No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. No wonder، اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ He is universally acknowledged، ان کو عالمگیر سطح پر تسلیم کیا گیا ہے، as the most influential figure in history، تاریخ کی بااثر ترین شخصیت میں سے پہلا شخصیت۔ یعنی no wonder، اس میں
اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آپ علیہ السلام تاریخ میں ہر جگہ سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانے جاتے ہیں، انفلوئنشل فگر، بااثر شخصیت۔ In the words of Michael Hart, a great historian، عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، یعنی یہ ایک عظیم تاریخ دان گزرا ہے مائیکل ہارٹ، جو کہ مسلمان نہیں تھا، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم آدمی۔ تو اس کتاب میں جو سب سے پہلا جس شخصیت کا ذکر انہوں نے کی ہے تو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں بعد میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح اپنی تاثرات بیان کیے ہیں۔ اچھا، یہ الفاظ یاد کریں: ڈرائیونگ فورس، قوت متحرکہ، اوور لاسٹنگ، ختم نہ ہونے والا، ایکنالج، تسلیم شدہ، انفلوئنشل، انفلوئنشل مین بااثر، انفلوئنشل، اس کا جو سینونم ہے وہ ہے ڈومیننٹ، انفلوئنشل، ڈومیننٹ، اور اس کی جو اینٹونم ہے تو اس کی اینٹونم ہے ان نون، یعنی گمنام۔ مائیکل ہارٹ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اپنی کتاب میں، تو اس کو میں نے کوٹیشن مارکس کے اندر لکھی ہے، کیونکہ یہ کوٹیشن انورٹڈ کاماز کے اندر لکھیں گی، کیونکہ یہ رپورٹڈ سپیچ ہے، ڈائریکٹ سپیچ ہے، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہو بہو اس کے الفاظ ہے۔ تو مائیکل ہارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم however، تاہم، was responsible، اس کے ذمہ دار تھے، for both the theology، یعنی دونوں کے لیے، ایک اسلام کی جو مذہبی عقائد ہے، تھیالوجی اسلامیات کو کہتے ہیں، یعنی اسلام کی مذہبی عقائد، تھیالوجی آف اسلام، اسلام کی مذہبی عقائد یعنی اسلامیات، اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلز، اور اس کے جو مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصول دونوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے۔ دیکھیں نا، اٹس مین ایتھیکل، ایتھک اور مورل، اس میں تو کچھ فرق ہے، لیکن آپ ان بلبلیوں میں مت پڑھی، کیونکہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کے لیے آسان، آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ ایتھیکل اور مورل جو ہے یہ دونوں سینونمز ہیں، یعنی مترادف الفاظ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles۔ تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد، theology of اسلام، اور مرکزی اخلاقیات، its main ethical، اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے۔ in addition، اس کے علاوہ ازی، مزید برآں، he played a key role in proselytizing، you see، proselytizing the new faith and in establishing the religious practices۔ اس کے علاوہ he played a key role، آپ علیہ السلام نے ایک بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا in proselytizing the new faith۔ proselytizing کی معنی ہے یعنی ایک مذہب یا ایک عقیدے سے دوسری عقیدے کی طرف آنا، یعنی جس طرح کی مختلف عقائد کے لوگ، مثلا کفار مکہ میں سے عیسائی، یہودی، مختلف مذاہب کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئی تو اس کو کہا جاتا ہے پروزلٹائزنگ، یعنی اپنے عقیدہ کو تبدیل کرنا۔ تو آپ علیہ السلام کی اس میں بنیادی اور کلیدی کردار تھا کہ بہت سے مذاہب کے لوگ اسلام کی طرف آئے۔
and in establishing the religious practices. Our religious practices یعنی مذہبی اعمال کو اسٹیبلش کرنے میں، مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں، اسٹیبلشنگ مین قائم کرنا. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ، یہ دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنا، دین کی تبلیغ پروزلٹائزنگ. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو تشریح کی، تو جب آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو دوسری مذاہب سے لوگ آپ کی دین میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کو پروزلٹائزنگ کہا جاتا ہے. اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں اسٹیبلشنگ دی ریلیجس پریکٹسز میں کلیدی کردار ادا کیا. ان فیکٹ، در حقیقت، ایز دا ڈرائیونگ فورس behind the Arabs conquests, as the driving force جیسا کہ محرکی یعنی قوت متحرکہ، وہ قوت جس نے عرب کی فتوحات کو ممکن بنائی، ہی میں ویل رینک، اس کو اچھی طرح سے ایک ایسے صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، رینک دیا جا سکتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم، سب سے زیادہ بااثر سیاسی لیڈر سارے زمانے کا. در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پش پر محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم الشان رتبہ دیا جا سکتا ہے. The Arabs' conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. The Arabs' conquests، عرب کی فتوحات of the 7th century، 7ویں صدی کی، have continued، جاری رکھے ہوئے ہیں، to play an important role، کہ ایک اہم کردار ادا کری، in the human history، انسانی تاریخ میں. یعنی انسانی تاریخ میں عربوں کی فتوحات ابھی تک اپنا اہم رول جاری رکھا ہوا ہے. ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، ابھی تک عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ اپنا ایک اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہے. تو یہ تھی مائیکل ہارٹ کے لکھے ہوئے الفاظ جو کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیات میں سب سے پہلے نمبر پر اپنی کتاب میں ان کو جگہ دی ہے. مائیکل ہارٹ کے کوٹیشن میں کچھ گرامیٹیکل ورڈز ہیں، ان کو میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہوں گا. تو یہ ہے ہاؤ ایور، ان ایڈیشن، ان فیکٹ. تو یہ بنیادی طور پر ہے کنجنکشنز، لیکن ان کو ٹرانزیشنز کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. ہاؤ ایور اس کی معنی ہے تاہم، پھر بھی، ان ایڈیشن مزید برآں، اس کے علاوہ، ان فیکٹ در حقیقت، سچ مچ. تو کنجنکشنز جو ہوتے ہیں تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کنجنکشنز کنیکٹ ٹو ورڈز، ٹو phrases, ٹو clauses and ٹو sentences ٹو ایچ ادر. اور یہ جو ہے یہ کنجنکشنز ہے، اور ان کو بطور ٹرانزیشنز یہاں استعمال کیے گئے ہیں اس کوٹیشن میں. تو یہاں جو ہے ٹرانزیشنز ہم بنیادی طور پر استعمال کرتے ہیں جب ہم دو آئیڈیاز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اکثر پیراگراف کی ابتدا میں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جو پچھلا جو پیراگراف ہوتا ہے اس کو آئندہ پیراگراف کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. تو اس طرح جو ہے نا یہ ٹرانزیشنز استعمال کیے گئے ہیں. اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں نا، یہ اگر جملے کے درمیان میں آ جائے تو پھر آپ نے اس کے دونوں اطراف میں قومی استعمال کرنے ہیں. جیسے کہ یہ ہاؤ ایور اس میں استعمال ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ایور واز ریسپانسبل. تو ہاؤ ایور وہ جملے کے ابتدا میں ہے تو اس کے دونوں اطراف میں کاما
ہے، لیکن اگر یہ جملے کے ابتدا میں آ جائے تو پھر آپ نے صرف اس کے بعد ایک کاما لگانا ہے۔ اور اگر آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو ٹائپنگ میں کامے کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں، جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو ٹائپنگ میں جب آپ ایک ورڈ ختم کرتے ہیں اس کے بعد آپ کاما لگاتے ہیں تو اس میں اسپیس نہیں دیتے، لیکن پھر جب آپ دوسرا ورڈ شروع کرتے ہیں تو اس ورڈ شروع ہونے سے پہلے آپ اسپیس ضرور دیا کریں، یعنی جب آپ ورڈ لکھ کے اور کاما لگائے تو اس میں اسپیس کی ضرورت نہیں، لیکن کاما کے بعد آپ اسپیس دے کے پھر دوسرا لفظ لکھنا شروع کریں جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کو ادھر ایرر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ الفاظ ہے جو کہ بہت اہم ہے، آپ ان کو یاد کریں۔ تھیالوجی، اسلامیات، اسلامی عقائد، جیسا کہ ہمارے اسکولوں میں ہوتا ہے نا ٹیچر ٹی ٹی، وہ تھیالوجی ٹیچر ہوتا ہے تو اسلامیات پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح ایتھیکل، ایتھیکل کا مطلب ہے اخلاقی، مورل اور ایتھیکل یہ جو ہے نا سینونمز ہے، تو مطلب اخلاقیات تو آپ جانتے ہیں جو کہ اچھے اخلاق اچھی بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے پروزلٹائزنگ بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنا مذہب یا عقیدہ چھوڑ کر دوسرا مذہب یا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پروزلٹائزنگ۔ اور جس طرح کی مختلف مذاہب کے لوگ اسلام میں داخل ہوئی تو اس آئیڈیا کے لیے پروزلٹائزنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ Paragraph 10. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's alayhi salam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Such a thorough transformation of man in society. انسان اور معاشرے کی ایک ایسی مکمل تبدیلی، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، ٹرانسفارم تبدیل، ترو ٹرانسفارمیشن مکمل تبدیلی، آف مین آف ہیومینٹی انسانیت کا یا انسانوں کا، اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کا، اوز یہ جو ہے اوز OWE، لیکن یہ پریزنٹ ٹینس میں استعمال کیا ہے تو اس لیے اس لگایا گیا ہے۔ ویسے یہ ورب جو ہے OWE اور اس کا پروننسیشن آپ کریں گے او، اس کا مطلب ہے کہ مرہون منت ہونا یا اس کا سرا ان کو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اوز ٹو دا رسولز علیہ السلام، یعنی یہ ان کی مرہون منت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ ڈیپ فیتھ پختہ یقین، پکا عقیدہ، ان اللہ المائٹی اللہ قادر مطلق میں، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی اور ان کی انسانیت کے لیے محبت، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر اور ان کی کردار کی عظمت، ان کی سیرت اور عظیم الشان سیرت اور کردار، یعنی یہ ساری کامیابیاں جو اسلام کو ملی ہے تو ان سب کی مرہونی منت آپ علیہ السلام ہے، آپ کی جو پختہ یقین اللہ کی ذات پر اور ان کی انسانیت کے لیے محبت اور ان کی کردار کی عظمت، یعنی ان سب کا کردار ہے اسلام کے پھیلانے میں۔ تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے، انسان اور معاشرے کی ایک ایسی مکمل تبدیلی، رسول علیہ السلام کے اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان، ڈیپ فیتھ، انسانیت کے لیے محبت، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی اور آپ علیہ السلام کی عظیم الشان سیرت کی، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر کی مرہون منت ہے، اوز ٹو، ان ڈیڈ بلا شبہ، در حقیقت، سچ مچ، ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، بلا شبہ آپ علیہ السلام کی زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ In reply to a question about the life of the Rasul alayhi salam, Hazrat Aisha radiyallahu anha said, آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
اب یہ بھی ڈائریکٹ سپیچ میں ہے، دیکھیں انورٹڈ کاماز کے اندر، یعنی یہ رپورٹڈ سپیچ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ ہے جو کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے فرمایا His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. آپ علیہ السلام کی اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہے۔ امباڈیمنٹ یعنی کسی چیز کو جب آپ عملی جامہ پہناتے ہیں، ہم امباڈی کرتے ہیں، مثلا ہم کوئی بات کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس کو امباڈی کرتے ہیں، تو اس کو امباڈیمنٹ کہتے ہیں، یعنی ایک زندہ مثال، ایک عملی نمونہ۔ آپ علیہ السلام کا جو اخلاقیات تھی اور ان کا جو کردار تھا وہ قرآن کا ایک زندہ مثال ہے، یعنی قرآن جو کچھ ہمیں بتاتا ہے تو آپ علیہ السلام ان ساری چیزوں کا ایک عملی نمونہ تھے۔ The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is the final word about the savior of mankind in the Holy Quran is نوع انسانی کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں یہ ہے۔ The final word یعنی آخری الفاظ about the savior of mankind انسانوں کے نجات دہندہ کے بارے میں in the Holy Quran is قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس کا جو یہ قرآن مجید کے 2 آیتیں ہیں اور ان کا جو ترجمہ ہے تو ان کو ہم نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ سپیچ میں لکھا ہے، اور اس کو رپورٹڈ سپیچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ انورٹڈ کاماز۔ اسی طرح اردو کو بھی ہم نے کوٹیشن مارکس میں لکھا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا قرآن مجید کی ہو بہو الفاظ ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں۔ او نبی surely او نبی علیہ السلام surely we have sent you a witness، اے نبی علیہ السلام یقیناً we have sent you as a witness، ہم نے آپ کو ایک گواہ بنا کے بھیجا ہے، witness گواہ، and as a bearer of good news، bear سے نکلا ہے، bearing یعنی برداشت کرنا، تو اس کا مطلب ہے لانے والا، جب کوئی چیز آپ برداشت کرتے ہیں تو اس کو آپ لا سکتے ہیں، تو bearer of good news خوشخبری دینے والا، and as a warner mean یعنی کسی کو تنبیہ کرنا، ڈرانے والا، تو خوشخبری دینے والا ہے جنت کی خوشخبری دینے والا، اور ڈرانے والا جہنم سے ڈرانے والا، and as the one inviting to Allah by his permission، اور ہم نے آپ کو وہ بنایا ہے کہ آپ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں اللہ کی طرف by his permission، اس کی اجازت سے، یعنی اللہ کی اجازت سے، and as a light giving torch، اور ایک روشنی دینے والا چراغ، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ تو یہ تو قرآن مجید کے وہ الفاظ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ابھی جو ہے میں آپ کو یہاں گرامر کے حوالے سے کچھ نقطے سمجھانا چاہوں گا، وہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں نا او نبی، تو ادھر ہم نے یہ سائن آف ایکسکلیمیشن لکھا ہے، تو سائن آف ایکسکلیمیشن کے بعد ہم نے دیکھیں نا شورلی، اس کو کیپٹل میں لکھا ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گرامر رولز کے مطابق جب بھی آپ اس طرح کے سائن آف ایکسکلیمیشن لکھتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ جملہ شروع کرتے ہیں، سنٹینس شروع کرتے ہیں، تو اس لفظ کی پہلے لیٹر کو آپ نے کیپٹل میں لکھنا ہے، تو ہم نے اس کو کیپٹل میں لکھا ہے۔ اب دیکھیں آپ یہ بھی سوچیں گے کہ ہم نے اس کو کیوں کیپٹل میں لکھا ہے، تو اس کو ہم نے اس لیے کیپٹل میں لکھا ہے کہ پرسنل پروناؤن جتنی بھی ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں
تو ہم صرف واحد اللہ کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم او کیپٹل میں لکھتے ہیں. تو وی جو ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس، یعنی اللہ فرماتے ہیں انا، ہم نے. تو اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. وی ہیو سینٹ یو، ہم نے بھیجا ہے، یعنی اللہ نے بھیجا ہے. اس لیے یہ اللہ کی پرسنل پروناؤن ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو کیپٹل میں لکھا ہے. اسی طرح جو ہے نا ہز، یہ بھی پرسنل پروناؤن، ہز پرمیشن یعنی اللہ کی اجازت، تو اس کو بھی ہم نے کیپٹل میں لکھا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ بنیادی چیزیں ہیں، آپ ذہن میں رکھ کے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں انگلش کا ایک سرٹیفائیڈ اور کوالیفائڈ ٹیچر ہوں، تو اگر آپ میری ان ویڈیوز کو اپنی اسکولز میں، خواہ وہ گورنمنٹ اسکولز ہو یا پرائیویٹ اسکولز ہو، اپنی اسٹوڈنٹس کو کلاسز میں کسی پروجیکٹر پہ یا کسی اور ذریعے سے پلے کر سکتے ہیں، تو ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو اس مقصد کے لیے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجیے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.